बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वहदिना सुबुलस्सलाम व अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व जन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अबसारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद खल्क़िक व रिदा नफ्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहल। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रहमान की रहमत में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद है, खैर मक़दम है। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के सुनने को, सुनाने को अपनी बारगाह में बेहद कबूल मंजूर फरमाएँ और जो कुछ हम सुने सुनाएँ अल्लाह करीम महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आप लोगों में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फ़रमाए। जो परेशान हाल लोग हैं, मुश्किलात में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो अल्लाह करीम तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए, तमाम मुश्किलात को आसान फ़रमाए और अल्लाह हम सब को, पूरी उम्मत को सेहत व सलामती वाली, आफ़ियत वाली, खैर व बरकत वाली, अपनी बंदगी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, कई बार इससे पहले पेशतर भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएँ हैं इतनी मुबारक हैं नाज़रीन, इतनी नूरानी हैं कि जिसका हम शायद अंदाज़ा न कर सकें दुनिया में, और इतनी जामे दुआएँ। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा जो दुआएँ हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, अहादीस के अंदर मरवी हैं, और ऐसी ऐसी दुआएँ कि गैर नबी ऐसी दुआओं का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और फिर दुआओं की बहुत सी किस्में। एक दुआएँ वो हैं जिसमें एक बंदा अल्लाह पाक से दुनिया के अंदर खैर मांग रहा होता है, भलाई मांग रहा होता है। एक वो दुआएँ हैं जो खालिस आखिरत के हवाले से, आखिरत से मुताल्लिक़। और दुआ ख़ुद बज़ात ख़ुद बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि इतनी बड़ी निअमत है। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा दुआ करता है नाज़रीन, तो तीन हालात में से, तीन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलती है। या तो वो दुआ जो वो मांग रहा होता है बंदा या अल्लाह की कोई बंदी, तो फ़ौरी तौर पे वो दुआ कबूल होती है, उसको उसका मुद्दा जिस चीज़ की वो जो चीज़ मांग रहा होता है अल्लाह के पाक की तरफ से दे दिया जाता है, नंबर एक। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि दुआ की कबूलियत का ज़हूर अभी उसके लिए, उसके हक़ में बेहतर नहीं होता, तो वो दुआ उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा बना के रख दिया जाता है, ज़ख़ीरा बन जाता है। इसलिए हदीस में आता है कि जब एक जन्नती को, जब एक शख्स को दुआओं का बदला और इनाम दिया जाएगा क़यामत के दिन, तो वो तमन्ना करेगा कि मेरे अल्लाह, काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, कोई दुआ कबूल ना होती, ताकि इस जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनाम की और सवाब की और अजर की, वहाँ उसको बेतहाशा अजर इनाम मिलेगा। तीसरी सूरत हाल ये होती है कि दुआ कबूल भी नहीं हुई, ज़ख़ीरा आखिरत भी ना बना। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि उस दुआ की बरकत से उसकी आने वाली मुसीबतों को टाल दिया जाता है, मसाइब से उसको आज़ादी दे दी जाती है, मुसीबतें टाल दी जाती हैं, उस दुआ की बरकत से दूसरी मुश्किलात आसान कर दी जाती हैं। तो अब बताएं कि कहाँ खसारा है। दुआ करना तो सरापा खैर ही खैर और नफ़ा ही नफ़ा हुआ, किसी हाल में भी दुआ का नुकसान नहीं हुआ। यानी
لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج، دعا کا تو ڈس ایڈوانٹیج ہے ہی نہیں، دعا کے اندر تو مائنس پوائنٹ ہے ہی نہیں، دعا کے اندر تو خیر ہی خیر۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا مانگ کے کبھی اس کی فکر میں نہیں رہتا کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، اس لیے کہ دعا مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ دعا کسی کہتے ہیں؟ دعا پکارنا، کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا، کسی کو آواز دینا۔ یہی وجہ ہے کہ دعا سوائے اللہ پاک کے کسی کے لیے دعا جائز نہیں کہ آدمی کسی اور کو پکارے، کسی اور کو بلائے، کسی اور کو مصیبت میں مشکل کشا کہے، حاجت روا کہے، دستگیر کہے، غریب نواز کہے، نہیں نہیں، کیونکہ دعا کرنا، پکارنا یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ بہرحال جو دعا میں نے آج پیش کی ناظرین، بڑی پیاری دعا، بڑی جامع دعا۔ اب دیکھیں ایسی دعائیں کہ ان دعاؤں میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ اللہ سے مانگ لیا۔ تو دعا کیا ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا وأصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ، بندہ اللہ پاک کو متوجہ کر رہا ہے، اللہ پاک کا ذاتی نام پکار کے، اے اللہ الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما، باہمی الفت پیدا فرما، محبت پیدا فرما، کہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت والا جذبہ ہو ہمارے دلوں میں۔ اللہم الف بین قلوب وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، یا اللہ ہمارے باہمی روابط کو، باہمی تعلقات کو عمدہ فرما دیجئے، درست فرما دیجئے، باہمی جو تعلقات ہیں، باہمی جو رابطے ہیں، اس کی اصلاح فرما دیجئے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، اے اللہ سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَأَخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے اللہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لگا دیجئے، نور روشنی کی طرف لے آئیے۔ تاریکی، ہر قسم کی تاریکی، یہاں تاریکیاں ہیں، ہر قسم کی ظلمت سے، تاریکی سے نکال کر ہمیں روشنی کی طرف لے آئیے۔ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہر قسم کی بے حیائی سے، چھپی ہوئی بے حیائی اور کھلی ہوئی بے حیائی، بے حیائی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اے اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے ہمیں بچا لیجیے۔ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی سے، بے شرمی سے، عریانیت سے۔ آگے فرمایا کہ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، اے اللہ ہماری بصارت میں برکت عطا فرمائی، سماعت میں برکت عطا فرمائی، یا اللہ ہمارے دلوں میں برکت عطا فرمائی، یا اللہ ہماری بچوں میں اور ہماری بیویوں میں برکت عطا فرمائی، خاندان میں برکت عطا فرمائی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائیے، ہم پر توجہ فرمائیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ آپ ہیں ہی بہت تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت بڑے مہربان۔ ناظرین، اس دعا کا ہر جملہ، ہر سینٹنس، ہر لفظ اتنا نافع، اتنا جامع، اتنا نورانیت والا، روحانیت والا، اللہ کرے کہ دعائیں ہمیں عربی میں یاد ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جس شخص کو بھی، جس بھائی کو یا جس بہن کو یہ دعائیں عربی میں اگر نہ یاد ہوں تو کم از کم ان دعاؤں کا مفہوم ضرور ذہن میں رکھیں، دعاؤں کو دیکھ کے پڑھ لیں، اس کا مفہوم ذہن میں ہو۔ آپ دیکھیں ایک جملے کے اندر، ایک سینٹنس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے پوری کائنات مانگی۔ اچھا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، حضرت سے بھی انشاءاللہ اس دعا کے حوالے سے ہم مستفید ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ اللہ پاک کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اتنی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، حسی نعمتیں، معنوی نعمتیں، کہ نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یو کین ناٹ کاؤنٹ، آپ شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اللہ پاک کی۔ تو دعا کا پہلا حصہ جو ہے کہ اللہم الف، الفت کیا ہے، باہمی الفت و محبت کیا ہے ناظرین؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے
اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا یہ انعام ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام نہ ہو تو آج دیکھیں انسانوں کا کیا حال ہے۔ آج پوری دنیا مقتل بنی ہوئی ہے، قتل گاہ بنی ہوئی، ہر طرف مظالم کا، ظلم کا دار دورہ ہے۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے انسانوں کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں کہ محبت سے خالی بشر دیکھ لیجئے، زمانہ سراپا ہے شر دیکھ لیجئے، محبت مروت اطاعت سے خالی پدر دیکھ لیجئے، پسر دیکھ لیجئے، پدر باپ پسر بیٹا۔ آگے فرمایا نہ پرکیف دن ہے نہ پرکیف راتیں، گناہوں کا اپنے اثر دیکھ لیجئے۔ اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ یوکرین پر کیا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، رشیا اور ان کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک، کچھ باتیں ایسی جو منظر عام پر آ جاتی ہیں، کچھ مظالم کی داستانیں وہ ہیں جو منظر عام پر نہیں آ پاتی ہیں، لیکن ظلم، ہر کمزور مشق ظلم بنا ہوا ہے، زبردست لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ گھروں کا ہمارے وہی حال ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں جن سے دنیا قائم، لیکن میجورٹی اس وقت جو ہے ظالم بنی ہوئی۔ اب یہ ظلم کیوں ہے کہ ہمارے قلوب، ہمارے دل الفت محبت سے خالی آ رہی ہیں، صرف ظاہری دکھلاوا، نمائش، شو آف، الا ماشاءاللہ بس وہی رہے گی، الفت سے خالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں الفت و محبت کی، باہمی الفت و محبت کی دولت عطا فرما۔ اور اللہ پاک نے الفت کے حوالے سے قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ کہ ایک جگہ فرمایا کہ اے لوگو وَاسْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَانَ، صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم کیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کیسی جنگیں تمہارے درمیان ہوا کرتی تھیں۔ اوس و خزرج کے درمیان ناظرین جو جنگ ہوتی صدیوں تک جاری رہتی، کئی سو سال تک جاری رہتی وہ جنگ، اور جاری تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ اکبر ایسی الفت و محبت تقسیم کیا کہ وہ پھر ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کو کہ خون کے پیاسے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو، وَاسْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَانَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کا اثر کیا ہوا کہ تم اللہ کے فضل سے تم بھائی بن گئے، ایسے بھائی بنے کہ آج سگے بھائی کے درمیان وہ الفت و محبت نہیں ہے جو صحابہ کرام اللہ اکبر اس ایمانی رشتے میں، اخوت میں، جب اللہ اکبر جب ایک دوسرے کے بھائی بنے ایمانی رشتے کے، تو اتنی قریبی اور اتنی جانثاری فداکاری ان کے اندر آئی۔ اور آپ دیکھیں سیرت کی کتاب پڑھیں، آپ حیات صحابہ پڑھیں کہ آج ہم سگے بھائیوں میں وہ محبت الفت نہیں، خود غرضی، سیلفشنس، اللہ اکبر، ساری چیزیں وہ جس سے ہمیں روکا گیا ہے، جو بیماریاں ہیں روحانی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا مانگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم الف بین قلوب۔ ناظرین یہ الفت و محبت بنیاد ہے ایک صالح معاشرے کے لیے، ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے، ایک پاکیزہ خاندان کے لیے۔ آج دیکھیں ہمارے گھر کتنی خوبصورت، آج اسکرین پر آپ دعا ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں، کتنی پیاری دعا ہے۔ آج گھروں کا جو ہمارے حال، میاں بیوی کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، ہر رشتے کے اندر آج دراڑیں کیوں آ رہی ہیں، خشکی کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ الفت و محبت نہیں، اور الفت کا تعلق دل سے ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دل کا تذکرہ کیا، چونکہ اصل دل ہے، دل ہی مرکز ہے۔ جب دل میں کسی کی محبت آتی ہے، الفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر جسم کے سارے اعضاء اور جوارے جو ہے نا اپنا عمل کرتے ہیں، ایکشن میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں ہزاروں بچے آج رو رہے ہیں، ہزاروں بچے ملک بدر ہو گئے ہیں، ریفیوجیز بن گئے ہیں، لیکن کسی کو رحم نہیں آ رہا ہے۔ رحم کا مادہ ہی لگتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رحم کا مادہ رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے، الفت کا مادہ، باہمی محبت کا مادہ ایسا لگتا ہے جیسے ختم ہو گیا۔ تو یہ دعا بھی کریں کہ اللہم الف بین قلوب وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا، یا اللہ باہمی جو روابط ہیں، باہمی جو تعلقات، اس کو عمدہ بنا دیجیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے ناظرین یہ چیزیں مل گئیں، وہ تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نظارہ کر سکتا ہے کہ اللہ ہمارے آپس کے رشتے، تعلقات، خاندانی رشتے، آج دیکھیں ہمارا خاندان دن بدن سمٹتا چلا جا رہا ہے، دن بدن رشتے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
چونکہ اتنی ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ناراضگیاں ہر دن ایک نئی ناراضگی، ایک پھوپھی ناراض، کل ایک دوسری پھوپھی بھی ناراض ہو گئی، ایک خالہ ناراض تو اگلے سال دوسری خالہ بھی ناراض، ایک ماموں ناراض تو دوسرے ماموں بھی ناراض، ایک بہن ناراض، یعنی ناراضگی میں اضافہ۔ تو اللہ کا واسطہ ہے کہ کبھی ان چیزوں پر ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں یقین جانیے کہ ہمارے دین کی جو روح ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جا رہی۔ ایکچول جو دینداری ہے نا وہ یہی تھی کہ انسان حقوق العباد ادا کرے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی صاحب سے بھی میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ان باتوں کے حوالے سے اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جی حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، نہایت جامع اور عمدہ دعا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حق میں، ناظرین و سامعین کے حق میں اور پوری امت کے حق میں اس کو قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اس دعا کے اندر اگر دیکھا جائے تو اجتماعی زندگی کے لیے یہ دعا مانگی گئی ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو بہت جامع ترین دعا ہے۔ اس کا تعلق خاندان سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے اور پوری امت سے۔ اگر دیکھا جائے تو اس دعا کو کرنے والا جو شخص بھی اس کو دعا کو کرے گا تو اس کے خاندان میں بھی دعا کا اثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے، اور دعا جامع ہوگی۔ اور جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے، جس ملک اور قوم میں رہ رہا ہے، اور پوری امت کے اندر اس دعا کا اثر اور دعا کے فائدہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت کو اور الفت کو پیدا فرما۔ تالیف قلب، دلوں کے اندر مناسبت پیدا ہو جائے، انس پیدا ہو جائے، قربت پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا قرآن کی آیت کے بارے میں کہ اس کو تالیف قلب کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طور پر فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر لمحہ ہر وقت ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن اس کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت عظیم نعمت ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اگر آپ سارے زمین کے اوپر جو خزانے ہیں سب کچھ خرچ کرتے اور اپنے جو آپ کے رفقا ہیں ان کے درمیان محبت کو پیدا کرنا چاہتے تو آپ نہیں پیدا کر سکتے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو یہ عظیم ترین نعمت ہے معاشرے، خاندان کی فلاح اور اصلاح کے لیے۔ عمومی طور پر آج ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے، اور ہر جگہ میرے خیال میں بحث کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ امت کے اندر کیسے عروج ہو جائے، امت کیسے جو ہے نا وہ ذلت سے نکل آئے، امت کو کیسے جو ہے وہ ترقی اور کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ یہ بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ دعا کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، اللہم الف بین قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر محبت کو اور الفت کو پیدا فرما۔ دوسری جو ہے وہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے دلوں کو متفق فرما، اتفاق نہیں ہے، کیونکہ دل تو مختلف مزاج کے لوگ ہیں، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مختلف طرح کے لوگ ہیں، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہے، کسی کے اندر جو ہے نا وہ برداشت زیادہ ہے، کسی کے اندر جو ہے نا وہ حوصلہ زیادہ ہے، مختلف طرح کے لوگ ہیں، ان کے اندر انس پیدا ہو جائے، قریب ہو جائے۔ سب متفق ہونا ضروری نہیں ہے، عمومی طور پر جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اتفاق ہو جائے، تب جو ہے وہ امت بلندی تک پہنچے گی۔ اتفاق نہیں، اتفاق اختلاف رائے تو ایک فطری امر ہے، کیونکہ جو آدمی دوسرے کے ساتھ متفق ہے، یا تو جو ہے وہ ناسمجھ ہے کہ اس کی کوئی اپنا اوپینین نہیں ہے تو اس لیے وہ متفق ہو رہا ہے دوسرے کے ساتھ، کوئی بات اس نے کی ہے تو یہ بھی تو اس کا علم اور نالج اس لیول کا نہیں ہے تو متفق ہو رہا ہے، یا پھر یہ ظاہری طور پر متفق ہو رہا ہے، دلی طور پر متفق نہیں ہو رہا ہے، ایسی بات
نہیں کرنی چاہیے. جو آدمی کی جہاں پر رائے ہو تو وہ اس کا اظہار کرے. اختلاف رائے فطری امر ہے کیونکہ مزاج اور قلوب مختلف ہے. اب جو امت کے اندر اتفاق کیسے ہو؟ پھر کسی کی رائے ایک ہے، دوسرے کی رائے ایک ہے، تیسرے کی. ہمیں سیکھنا ہوگا احترام ہے رائے کا احترام کرنے والے اگر بن جائیں تو رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمارے دل جو ہے وہ ان کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے، الفت پیدا ہو سکتی ہے. تو پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی، اللہم الف بین قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر الفت اور محبت کو پیدا فرما، ان کو قریب فرما. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور ہمارے معاملات کو درست فرما. ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو بامی نفرت ہے، دوسرے کے بارے میں حسد ہے، دوسرے کے بارے میں کسی قسم کا کھوٹ ہے، اس کو ختم کرنے والے بن جائیں. تو یہ ضروری ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور ہمارے جو معاملات ہیں، بامی روابط ہیں، وہ درست ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے، دوسرے کے بارے میں جو ہے نا وہ جو کسی قسم کا منفی جذبہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو نکال دیں. پھر آگے فرمایا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، اور جو ہے جو ہدایت کے، سلامتی کے، دین کے راستے ہیں ان کے طرف ہمیں ہدایت عطا فرما اور ان کی توفیق عطا فرما. ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرما دی. ایک تو دعا بھی ہوتی ہے اور تعلیم بھی ہوتی ہے، ارشاد بھی ہوتا ہے. تعلیم اس طرف ارشاد فرمائی کہ اتفاق کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، عروج کے لیے، کسی بھی معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان کے بامی روابط ٹھیک ہوں، کسی قسم کا منفی جذبہ نہ ہو. اس کے بعد پھر جا کر وہ ہدایت کے راستے پر اور جو ہے وہ دین کے راستے پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحیح. جزاکم اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ. اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے. ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑی جامع دعا ہے، اور اس کے اندر جو دعا کا پہلا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انداز میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام کے درمیان جو باہمی الفت و محبت ہے، جو یگانگت ہے، جو الفت ہے، جو ایک دوسرے کے لیے فداکاری اور جانثاری کے جو جذبات ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ کمال کس کا ہے؟ آپ اگر ساری دنیا کے خزانے اگر لٹا دیتے تو یہ جذبہ ان کے اندر نہ پیدا کر پاتے. یہ جنگجو لوگ، وہ شاعر نے کہا ہے نا، نہ خود جو راہ نہ تھے جو راہ پہ، وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یعنی ہر صحابہ، ہر صحابی آسمان ہدایت کے ایک چمکتا ہوا ستارہ، روشن ستارہ بن گئے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا کہ اگر سارے خزانے بھی آپ لٹا دیتے تو ان کے درمیان آپ الفت محبت پیدا نہیں کر سکتے. ما الفت بین ولکن اللہ الف بینہم. تو یہ کریڈٹ اللہ پاک کو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو بدل دیا، ان کے دل کو نرم کر دیا، ایک دوسرے کی انسیت محبت پیدا فرما دی. تو آج بھی وہی فارمولہ ہے، وہی نسخہ ہے کہ اگر ہم میں کا کوئی شخص انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، ملک میں، وطن میں، پوری دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہمی اتفاق، باہمی یگانگت پیدا ہو جائے، انس محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک کی فرما برداری، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج دیکھیں نا، ہم لوگ اتفاق اتحاد کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اتحاد یہ ملکہ جو ہے نا، یہ دیکھیں روح کی خوبیاں ہیں. یہ صفات جو ہے نا، روح کی صفات، قلب کی صفات، جسم کی صفت نہیں ہے، یہ قلب کی صفات. تو یہ چیزیں پیدا کب ہوں گی؟ جب اللہ، اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فرما برداری کریں گے، تقوی طہارت والی زندگی اختیار کریں گے، تو یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. اور دعا، میں نے بارہا عرض کیا کہ دیکھیں دعا کا ایک خاص درجہ ہے، ایک دائرہ ہے. اب ہم دعا کرتے رہیں اور جو ہمارے کرنے کا جو کام ہے، ہمارے حصے کا جو کام، وہ ہم نہ کریں، تعلقات کو عملی طور پہ سدھارنے کی کوشش نہ کریں. آج ہمارے دیکھیں نا، انا ناک سب کی اتنی بڑی ہو گئی ہے، اور انا کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ایک سوری کرنے کی وجہ سے سارے تعلقات ہم درست کر سکتے، لیکن کوئی شخص سوری کرنے کو تیار نہیں، تھینک یو کہنے کو تیار نہیں ہے. حوصلہ، قوت برداشت، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی اس قدر فقدان ہے
قوت برداشت کا، حوصلہ افزائی کا. ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرہ خالی ہے ان جذبات سے. پھر یہی وجہ ہے کہ پھر جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو طرز عمل ہمارا ہوتا ہے، پھر وہی اس کو ہم وہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں ہمارے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں. اور پھر ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں جادو کر دیا ہے، فلاں نے بندش کر دی ہے، فلاں کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے، فلاں ایسے نہیں. یقین جانیے کہ ساری خرابی خود ہماری اپنی ذات کے اندر. ہم چاہیں تو سب کچھ بدل سکتے ہیں، سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو آگے فرمایا کہ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یہ اللہ جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں ظاہری اور باطنی. اب دیکھیں آج کل یعنی ایسا لگتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا پڑھیں اور سنیں اور اللہ اکبر کریں تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے لیے دعا فرما رہے ہیں. ہر دعا اس کو آپ اگر حالات حاضرہ کی روشنی میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں. آج دیکھیں بے حیائی اور یانیت فحاشی کا جو یلغار ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید، خیر مقدم ہے. بریک سے قبل ناظرین اس دعا کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے جس کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی چیزیں اللہ پاک سے مانگی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایسی دعائیں غیر نبی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی جامع دعا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے سب کچھ مانگ لیا. تو سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک اس دعا کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ اس دعا کو قبول فرمائے، پوری امت کو ایک اور نیک بنا دے، پوری امت کو باہم شیر و شکر بنا دے. ہم سب کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ اس میں محبت الفت پیدا کر دیں. باہمی روابط تعلقات، آپس میں رشتہ داروں کے جو باہمی تعلقات ہیں اللہ اس کو بھی درست کر دے. دوست احباب کے ساتھ جو تعلقات اس کو بھی درست کر دے، اور پوری امت کے ساتھ جو ہمارے روابط ہونے چاہیے اللہ اس کو عمدہ بنا دے. ہمارے ساتھ کالر ایک ہیں جی، ان کو اس کال کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران صاحب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میرے بہن. عمران صاحب میں جیسے صبح فجر وقت ہم قرآن آیت سورہ یاسین اور سورہ مزمل اور دوسری قرآن کی سورہ آل عمران اس طرح کی بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، تو جب ہم روزانہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو کیا جب ہم قرآن ختم کریں یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ جو صورتیں کیا ہمیں ان میں شامل کر سکتے ہیں کہ وہ یہ ساری دوبارہ پڑھنی پڑتی ہیں؟ سوری کس صورت کے بارے میں فرمایا؟ یہ ساری صورتیں جو صبح فجر کے وقت پڑھتے ہیں. اچھا فجر کے وقت جو صورت پڑھتی ہیں. جی 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 بہت شکریہ، جزاکم اللہ میری بہن. جی مفتی صاحب یہ ہماری بہن کا یہ سوال تھا تو آپ نے بھی سنا ہوگا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میری سمجھ میں تو شاید یہ آیا ہے کہ یہ کہتی ہیں صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ دعائیں ہیں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ حرج نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائیں پڑھ لیں، یا دعائیں پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں. مکس اپ نہ کریں، درمیان میں پڑھیں. تو پہلے دعائیں پڑھ لیں اس کے بعد صورتیں پڑھیں، یا پہلے صورتیں پڑھ لیں اس کے بعد دعائیں پڑھ لیں، تو ٹھیک ہے. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے مسئلہ سن لیا ہوگا. دیکھیں جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اور جو
حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں، ظاہر ہے ان کا تو پھر کوئی ثانی نہیں ہے نا۔ قرآن مجید کی تلاوت اپنے آپ میں وہ ذکر بھی ہے، وہ دعا بھی ہے، وہ تلاوت بھی ہے۔ عبادت کی نیت سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک اور بھی بڑی مصیبت ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے بھی ہم کوئی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے پیش نظر مد نظر وہ وظیفے کے طور پہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ظاہر ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے، بقیہ اس کے اندر جو فوائد ہیں وہ تو آپ کو حاصل ہوں گے ہی ہر حال میں۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھ لیں، ایک شخص نے ایک بڑا اچھا مکان بنایا، ایک اللہ والے کو لے گیا کہ میرا گھر دیکھنے چلیں اور اس میں آپ کے مبارک قدم پڑیں، گھر میرا بابرکت ہو جائے گا۔ بہرحال کمرے میں لے گیا، اس نے کہا حضرت یہ دیکھیں بہت زبردست میں نے ونڈو بنائی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اس ونڈو کا کیا مقصد ہے؟ کہ حضرت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، فریش ایئر آئے گی۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ والوں کی چونکہ ان کا ہر وقت اوڑھنا بچھونا آخرت ہوتا ہے، ہر چیز کو آخرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ فریش ایئر کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ تیری جو ونڈو ہے فریش ایئر تو آئے گی ہر حال میں، کون روک سکتا ہے اس کو؟ نیت یہ کر لے کہ اس ونڈو سے اذان کی آواز آئے گی، تو یہ تو اگر نیت کر لیتا اور کر لے تو یہ ہوا تو دے گی ہی ونڈو، لیکن ساتھ ساتھ یہ ونڈو باعث و اجر و ثواب بن جائے گی تیرے لیے، ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ تو نے یہ نیت کی ہے کہ اس سے میں اذان کی، جب مؤذن اذان کی آواز دے گا، اذان جب ہوتی ہے تو اس ونڈو کے ذریعے ہم اذان کی آواز سنیں۔ بالکل یہی حال یہ ہے کہ دیکھیں جب تلاوت کریں تو اس لیے سے نہیں کہ دکان میں برکت ہو جائے اور رشتہ آ جائے اور وہ تو ہوگا ہی ہر حال میں انشاءاللہ، آپ نیت کر لیں، لیکن نیت یہ کریں کہ یہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ پاک راضی ہوں۔ عمل کی نیت سے پڑھیں، قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ فرمایا گیا کہ لِيُنذَرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، زندوں کو ڈرائیے، خبردار کیجئے۔ مردوں کی کتاب، آج ہم نے یہ ساری پوری کتاب کو مردوں کے لیے بنایا ہوا ہے، صرف قرآن خوانی کے لیے، ختم کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے۔ جن بھوت آ جائے تو قرآن کی تلاوت، جلسے ہوں تو قرآن کی تلاوت، یا کوئی عامل وظیفہ بتا دے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھنے، پھر دیکھیں ہم کس شوق سے پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس نیت سے بھی قرآن اٹھایا کہ میرے اللہ کا کلام ہے، عظمت والے رب کا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، امام صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا کرم۔ جی امام صاحب ایک کوشچن میں نے پوچھنا ہے، میری امی کی وفات ہو گئی ہے کوئی 5 سال پہلے، ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا ان کی مغفرت کے لیے۔ ضرور جی ضرور۔ اور سوال میرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا ہوا تھا، وہ ٹیچر تھی تو قسطوں پہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، تو اب ہم 2 بہنیں ہیں اور میرے ابو ہیں، اور میری امی کے 2 سگے بہن بھائی، ایک بھائی فوت ہو چکی، ایک سگی بہن ہے، باقی 5 بہن بھائی ہیں جو ان کی دوسری ماں سے، جو ہماری دوسری نانی سے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس پلاٹ میں سے امی کے بہن بھائیوں کا حصہ بھی ہوگا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس پلاٹ میں کیا ہوگا؟ ان کے امی کے جو بہن بھائی ہیں جو زندہ، ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اچھا بہن بھائی کے حوالے سے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جی آپ کے سوال کرنے کا۔ مفتی صاحب یہ میری بہن ہیں، فرما رہی ہیں کہ ان کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور لاواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور مسئلہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ امی نے اپنی زندگی میں کوئی پلاٹ خریدا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا جو ترکہ ہے اس میں وراثت جاری ہوگی، تو کیا ان کی امی کی جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں وہ بھی شریک ہوں گے وراثت میں؟ ان کے جو ہے وہ بیٹا وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ بیٹا کا نہیں بتلایا، آپ بس کامن مسئلہ بتا دیں۔ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، حقدار ہوں گے بھائی، بیٹا نہیں بتایا انہوں نے، کیونکہ بیٹا جب ہو تو پھر تو نہیں ملتا، بالکل بیٹے کو مل جاتا ہے، وہ چونکہ عصبہ ہوتا ہے، تو ان کی صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی حصہ ملے گا، ہسبینڈ ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، اس کے علاوہ جو بھائی وغیرہ ہیں ان کا بھی حصہ ملے گا، ڈیٹیل کے ساتھ، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے۔ ہاں بالکل، تفصیل طلب ہے، اور ریٹرن ہونا چاہیے کیونکہ ایک پروو ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ معلوم کر لیں کسی مدرسے سے، لیکن حق ملے گا۔ بالکل میری بہن، مسئلہ آپ نے سنا کہ اگر تو ان کا کوئی بیٹا، یعنی جو مرحومہ جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر تو بیٹا بھی چھوڑ کر گئی ہیں تب تو بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا،
لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں مرحومہ صرف بیٹیاں چھوڑ کر گئی ہیں، تو پھر ان مرحومہ کے بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، شوہر کو ویسے بھی ملے گا، شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بس اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں بہت ضروری مسئلے کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، بھائی لوگ خاص کر کے، الا ماشاء اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی ابا نے یا والدین نے آپ کی شادی پر بڑا خرچ کیا تھا، آپ کو پڑھانے لکھانے میں، آپ کو نعوذ باللہ وہ جو جہیز کی لعنت ہمارے یہاں وہ دینے میں، آپ کو تو سب کچھ مل گیا، اب جو کچھ ہے ہمارا ہے۔ حالانکہ یہ عذر لنگ ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے کہ بچوں پر یا ان کی شادیوں پر کیا کچھ خرچ ہوا ہے۔ شریعت نے تو سادگی کا حکم دیا ہے، تو کسی نے اگر خرچ کیا ہے تو اپنی مرضی سے کیا ہے، تو ہم وراثت سے محروم نہیں کر سکتے بہنوں کو۔ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک اسکالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ It's a bit delicate what I'm going to ask, but I have to because it worries me. And you know, my sister passed away a few years ago. Yes. And the children, they are all, they are like over 30, 35. And they fought with me and they chucked me out, like very base that they say, asked me to leave and they were going to hit me and things like that. And I made food and took to them that day. And just because I didn't have a chance to visit them more often, and they were saying that I don't come enough, and I had a daughter here that I had to look after. I can't leave her here alone and go in the night, you know, things like that. And I didn't have a car, and I was grieving for my sister as well, and only one sister. And since then, I managed to, you know, to go to the cut down they did and all that, but after that, they don't keep in touch, and it's been going like that. So I feel bad. I don't know what to do. I make dua for them, Allah to guide them, but I don't talk to, we don't meet anyway, we don't meet, but I try to avoid them because I'm scared of the boy. He's a bit like bad-tempered. Allah make it easy inshallah, sister. Allah Ta'ala will make it easy inshallah. Nothing to worry inshallah. Just make dua for them as well. Allah will make it easy inshallah. Have a sabr inshallah. Okay, jazakumullah. Ji next caller, assalamu alaikum. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ بھائی، اللہ پاک کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا کچھ زمین ہے، اس میں ہم 2 بھائی اور 1 بہن ہے، والدین فوت ہو گئے ہیں، 2 بھائی اور 1 بہن ہے، تو بڑا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے، تو ہم 2 بہن بھائی حیات ہیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ جو بڑا بھائی جو فوت ہو گیا ہے اس کی ایک بیٹی اور بیوی ہے، بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے اور بیوی ہے، تو اس زمین سے کس طرح یہ جو ہے سارا سلسلہ حصہ ہوگا کہ اس کی جو بھائی فوت ہو گیا اس کی بیوی جو یا بیٹی جو شادی شدہ ہے اس کو حصہ ملتا ہے یا کس طرح یہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا اس سلسلے میں ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ جو وراثت کے جو مسائل ہیں نا، یہ بہت تفصیل طلب ہیں، کیونکہ اس میں ساری تفصیلات کو جاننا پڑتا ہے، عصبہ کون ہے، اصحاب سہم کون ہیں، یہ ساری اس مسئلے کے حوالے سے بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ 1 to 1 کسی مفتی صاحب سے یا مسجد کے لوکل امام ہیں نا ان کو ساری، چونکہ اس میں ریٹن بھی بہت ضروری ہے کہ ساری چیزیں ان ریٹن ہو، پوری یعنی رائٹنگ میں ہو، کتنے بھائی کتنی بہنیں، اور پھر اگر بھائی ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، پھر ان کے کتنے بچے ہیں، تو ساری تفصیلات 1 to 1 ہو، ریٹن ہو تو زیادہ، چونکہ آپ کے پاس پھر پروف بھی ہو جائے گا نا کہ مفتی صاحب نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے۔ تو ہم جو ہے تفصیلات، چونکہ آپ جتنی بات بتائیں گے اس کے مطابق ہم آپ کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بقیہ جو اس حوالے سے بہتر یہ ہو کہ آپ اپنے لوکل کسی مفتی صاحب سے یا مسجد کے امام صاحبان سے، تو آپ ان سے ساری صورتحال کو بتا کے ان ریٹن آپ اس سے پورا نقشہ بنوا لیں، پوری تفصیل لکھوا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی مفتی صاحب بھائی نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ ان کی کچھ زمین ہے جی، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم 2 بھائی تھے، 1 بہن ہے، لیکن ایک بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بھائی کا تو انتقال ہو گیا، کیا ان کی جو وراثت ہے ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو دی جائے گی؟ اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ غالباً بڑے بھائی کا انتقال والدین کی وفات کے بعد ہی ہوا ہے، تو والدین کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت وہ بڑے بھائی وارث ہو چکے تھے، لہٰذا ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کو ڈبل حصہ اور بہن کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ تو جو بڑے بھائی کا انتقال ہوا ان کو بھی حصہ ملے گا
اور اس کے بعد وہ والا حصہ پھر ان کی وائف کو بھی اور ان کی بیٹی کو بھی ملے گا، چاہے اس کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بے شک اسی حصے میں سے بھائی کے جو ہے نا وہ بیٹے، بیٹی اور وائف کو بھی، جتنی بھی اولاد ہے، میں نہیں پتہ ڈیٹیل کا، جتنی بھی اولاد ہے اس کو حصہ ملے گا۔ تو جواب یہی ہے کہ حصہ ملے گا بالکل، کیونکہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے، تو حصہ ملے گا۔ تو بھائی جان نے آپ نے سن لیا مسئلہ کہ جو بڑے بھائی جن کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا جو حصہ ہوگا، چونکہ اب وہ نہیں رہے تو وہ حصہ اب منتقل ہو جائے گا ان کی بیوی بچوں میں، ٹھیک ہے؟ اب وہ حصہ جو ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ان کا حصہ تو ہے، اب وہ حصہ اگر ان کی بیوی ہیں تو ان کی بیوی کے ہاتھ میں پھر وہ تقسیم کر دیں اپنے بچوں کو جس انداز سے وہ چاہیں، لیکن ان کا جتنا حصہ یعنی بہن کے مقابلے میں بھائی کا حصہ ڈبل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بہن کو 1000 پاؤنڈ ملتا ہے تو بھائی کو 2000، بہن کو 2000 پاؤنڈ اگر حصے میں آتا ہے وراثت کا مال، میں مثال دے رہا ہوں، تو بھائی کو 4000، یعنی بھائی کے مقابلے میں بہن کا آدھا اور بہن کے مقابلے میں بھائی کو ڈبل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ تفصیل جو ہے نا لوکل کسی مفتی صاحب سے 1 to 1 تفصیل سنا کے آپ بتا کے آپ ان رائٹنگ لکھ لیں، لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم، دیکھیں وراثت کا مسئلہ پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ بہت سینسٹیو ہے، بہت سیریس ہے، اور ہمیں سنجیدہ ہو کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ بہنوں کا حق مارنا دیکھیں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، عموماً ہمارے ملک میں بہت ایسا ہوتا ہے، بیچاری بہنیں ظاہر ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بول پاتی، نہیں کلیم کرتی ہیں، نہیں مانگتی ہیں، مطالبہ نہیں کرتی ہیں، تو اس کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا کے ان کا حق ہم مار لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم دنیا میں کیا کھا لیں گے کسی کا حق مار کے، کتنا دنیا میں ہم عیش کر لیں، دنیا سے ہم نے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے، کچھ نہیں جاتا ساتھ، تو کم از کم ایسا یعنی اپنے آپ پر ہم رحم کریں، ایسا کوئی عمل نہ کریں جسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ و غضب کے ہم مستحق بنیں۔ تو بہرحال بیک ٹو دعا، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر کیسی جامع دعا آگے فرمایا کہ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے اللہ ہر قسم کی بے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں مانگ رہے ہیں، نبوت کا مبارک دور ہے، کہ جس دور کے بارے میں فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دے رہے ہیں، دا بیسٹ زمانہ، بیسٹ جنریشن۔ تو اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک کوشچن پوچھنا کہ یہ جو مغرب کی نماز ہے اس کے ہیں 3 فرض، اب اگر آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ سوچ لیں کہ میں نے پہلی رکعت میں سورت ملانی پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت نہیں ملائی، یا دوسری میں تو آپ پھر تیسری میں ملا لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ نے پہلی اور دوسری میں بھی پڑھ لی ہو، لیکن اب بھی آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پڑھی ہے پر نہیں پڑھی، تو اس بنا پر آپ تیسری میں پڑھ لیتے ہیں، تو تیسری میں تو نہیں پڑھنی تھی، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میری بہن، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب میری بہن فرما رہی ہیں کہ مغرب کی نماز یا کوئی بھی نماز، خاص کر کے مغرب کی نماز کا تذکرہ کیا جو کہ 3 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ دوسری رکعت میں یاد نہیں مجھے کہ پہلی رکعت میں سورت ملائی کہ نہیں ملائی، تو اس صورت میں کیا ہم تیسری رکعت میں سورت ملا کے اس کی ریکوری ہو سکتی ہے؟ نماز کے اندر فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، صحیح، تو لہٰذا اگر کسی کو یہ ہے کہ شک ہو گیا کہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو وہ اپنے گمان پر فیصلہ کرے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اور اگر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھ لی ہے تو پھر اس کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ آخری رکعت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا مقام ہٹ چکا ہے، لہٰذا جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کرے۔ بہت شکریہ جی میری بہن، آپ نے سن لیا مسئلہ۔ دیکھیں اچھا، میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام، امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا کرم احسان، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بھی۔ آپ کا پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں، یہ جس دعا کے بارے میں آپ آج بتا رہے ہیں تو برائے مہربانی اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسکرین پہ رہنے دیں، ہم اس کا جو ہے نا فوٹو لے لیں گے اور پھر اس کو جو ہے نا یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ضرور ضرور انشاءاللہ، بالکل۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔
ہاں دعا جو ہے میں دہرا بھی دیتا ہوں، آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیں. دعا یہ ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یہ دعا ہے، اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ایک مناجات مقبول ایک کتاب آتی ہے، آپ کسی بھی بک شاپ سے جہاں اسلامک کتابیں ملتی ہیں وہاں سے آپ خرید بھی سکتے ہیں. اس کے اندر ساری دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بے شمار دعائیں ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. تو آپ مناجات مقبول بھی لے کے آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور ایک منزل روزانہ یا جتنی دعائیں روزانہ ایزیلی آپ پڑھ سکیں اس کا ضرور معمول بنا لیں. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ وجنبنا الفواحش، ایسا لگتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے ان حالات کا جو ہم اور آپ جن حالات میں جس معاشرے میں جس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، جو بے پردگی کا عالم ہے، جو اللہ اکبر بے حیائی کا جو عالم ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہو کے یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. جی جی آپ لائیو ہیں. جی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز میں مجھے ساری صورتیں نہیں آتی، مگر نماز میں کیا نام ہے جو بھی 4-5 صورتیں مجھے آتی ہیں وہ دوبارہ وہی پڑھتی جو تاکہ کلو شریف پڑھ لوں. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور تو کال نہیں؟ جی بہت شکریہ میری بہن. دیکھیں نماز کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سی بہنیں یا بہت سے وہ بھائی جن کو بہت سی صورتیں یعنی زیادہ صورتیں نہیں یاد ہوتی ہیں، تو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. اتنی صورتیں کم از کم یاد ہوں ہر شخص کو کہ نماز کے اندر مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں ہم پڑھیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ کسی کو کوئی 2-4 صورت کے علاوہ یاد ہی نہیں ہے اور یاد ہوتی بھی نہیں ہے، یا عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے کہ بہت مشکل ہے، حالانکہ مشکل کچھ بھی نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ ہاں آپ ضرور ریپیٹ کر سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ ایک شخص کو سوائے 2-3 صورتوں کی یاد ہی نہیں ہے، یا ایک ہی صورت کسی کو یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، تو آپ ایک صورت کو بھی ہر رکعت میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اچھا تو یہ ہونا کہ الحمدللہ صورتیں یاد ہوں، کم از کم نماز کے حد تک تو 10-15 صورتیں یاد ہوں. اسی طرح دعائیں ہمیں یاد ہوں، تحیات یاد ہو، درود شریف یاد ہو، ثنا یاد ہو. جو دعائیں ہم قرآن نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور ایسا نہیں کہ آپ کوشش کریں یا ہم کوشش کریں تو یاد نہ ہو. لوگ بڑی بڑی نظمیں یاد کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں، بڑی بڑی غزلیں یاد ہو جاتی ہیں، نعت ماشاءاللہ لمبی لمبی یاد ہو جاتی، بہت اچھی بات. لیکن قرآن مجید کا یاد کرنا ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ ضروری. اللہ کا کلام ہے، اس سے قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت میں تقویت پیدا ہوتی ہے. سورہ یاسین شریف ہمیں یاد ہونا چاہیے، سورہ ملک یاد ہونا چاہیے، کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد ہونی چاہیے. والضحیٰ سے لے کے والناس تک ہر انسان ٹارگٹ، ابھی سے دیکھیں ٹارگٹ بنائیں رمضان کے لیے کہ رمضان میں ہر دن ایک صورت یاد کریں گے. سورۃ الناس سے لے کے 30 دن میں 30 صورتیں یاد کریں. کیا مشکل ہے؟ رمضان میں الحمدللہ بہت سے لوگ ان کا معمول ہی ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنا، تلاوت کرنا، وظائف پڑھنا، دعائیں کرنا. ابھی سے ٹارگٹ بنا لیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں کیسی برکت ہوتی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے اللہ ہر قسم کی بے حیائی، وہ بے حیائی جس کا تعلق ظاہر سے، وہ چھپی ہوئی بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، یا اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں بچا لیجئے. اب ظاہر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس زمانے میں بے حیائی ہوگی یا بے شرمی ہوگی. یہ پوری امت کے لیے دعائیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ امت اور آنے والے جو لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے جو لوگ. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. وعلیکم السلام، کیسے آپ ٹھیک ہو؟ جی جی الحمدللہ میرے بھائی. اچھا میں نے مولانا صاحب پوچھنا ہے کہ نماز میں مثال ظہر کی 4 سنتے ہیں، اس میں 4 صورتیں پڑھنی پڑتی ہیں ترتیب کے ساتھ. جی جی. اس کے بعد 2، پھر بعد میں 4 فرض پڑھ لیے. پہلی 2 رکعت میں سورت پڑھنی ہے،
تو وہ جو سنتے ہیں جو صورتیں پڑھی ہیں وہ ریپیٹ کر سکتے اس میں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں بالکل جی۔ مفتی صاحب ہماری بہن نے ظہر کی نماز کے بارے میں سنت کے بارے میں پوچھا ہے، وہی سوال ہے میرے خیال میں کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ صورتوں کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بس ایک صورتوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ صورتیں ترتیب سے پڑھی جائیں۔ مثال کے طور پہ اذا جاء نصر اللہ ہے، اس کے بعد تبت یدا ہے، اس کے بعد قل اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق ہے، تو اسی ترتیب سے پڑھے، صورتیں کے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ تو سنتوں میں چونکہ چاروں رکعتوں میں ہے تو اس ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے، تو وہ صورتیں ریپیٹ کر سکتے ہیں، کچھ حرج نہیں۔ صحیح۔ میری بہن آپ نے سنا مسئلہ کہ صورتوں کو آپ بالکل ریپیٹ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ، ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نئی نئی صورتیں یاد ہوں، لیکن دنیا میں ہر چیز کو اپ گریڈ لوگ کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے نا امپرومنٹ کی طرف رواں دواں ہے، ہر چیز کے اندر ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے بڑا عجیب ہے، بہت افسوسناک کہ نماز ہماری وہی جو صدیوں پہلے ہم نے سیکھی تھی، وہی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی جلدی سبحان عجیب، یعنی نماز کا جتنا مذاق، I'm very sorry to say, extremely sorry، جتنا مذاق ہم نماز کے پڑھنے کا ہم اڑاتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کا ہم اڑاتے ہیں مذاق، جتنی بھی یہ دینی احکام ہے یا تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ آپ جا کے مسجدوں میں دیکھیں لوگ جو تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کمپٹیشن کا کوئی دور چل رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا یقین کریں اللہ پاک کا پاک کلام نام آپ لے رہے ہوتے ہیں، عظمت والی ذات اللہ کی، اور اس نام کو آپ اتنی اللہ اکبر بے احتیاطی سے، بے احترامی سے، بے اکرامی سے آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ سکتے، آپ سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکتے عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ بھائی 3 مرتبہ تو اس شخص کے لیے ہے جو بیچارہ کام پر آیا ہوا ہے، بریک اسے ہوئی ہے 10 منٹ کی کہ آپ نے ظہر پڑھ کے آنا، اس کی مجبوری ہے 3 مرتبہ۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، یہ 3 مرتبہ تو ان مجبور لوگوں کے لیے، تمہیں اچھا خاص اب دسترخوان پہ بیٹھتے ہو تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، گپ شپ جب ہوتی ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے، ٹی وی آن ہے، کرکٹ اور فٹ بال کا گیم چل رہا ہے، یا اپنے من پسند ہم کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو جوں تک نہیں رینگتی ہمارے سر میں، اچھی تک نہیں ہوتی ہماری باڈی میں۔ نماز جب ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ 3 مرتبہ سے کم بھی اگر آپشن ہوتا نا تو 1 مرتبہ والا ہم آپشن اپنا لیتے، تو یقین جانے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی کی علامت، کہ محبت کا لیول بہت کم ہو گیا۔ لیکن جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے نا، اس سے جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کرے گفتگو کا سلسلہ طویل ہو جائے۔ آپ دیکھیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 2-2 3-3 گھنٹے گزر جاتا، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ اللہ اتنی دیر ہو گئی، میں نے 2 گھنٹے بات کر لیے، میں نے 3 گھنٹے بات کر لیے، پوری رات گزر گئی۔ اور اللہ پاک سے جب آپ محو کلام ہوتے ہیں نماز میں تو آپ کو 5 منٹ آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، ہمارے لیے 10 منٹ مصیبت ہو جاتی ہے۔ مسجد میں درس قرآن ہو تو ہماری جان نکلتی ہے، تعلیم ہو تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے، سلام پھرنے کے بعد تھوڑی سی دعائیں اگر ایک حدیث سنائی جائیں اس پر ہماری جان نکلنے لگتی ہے، اور ایسی بھگدڑ مچتی ہے۔ جمعے کے دن آپ دیکھیں امام نے سلام پھیرا اور پھر ہم کس طریقے سے مسجد کے باہر ایسا دل چاہتا ہے کہ اڑ کر مسجد سے باہر ہم نکل آئیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ علامات ہیں، انسان کا ظاہر باطن کا عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی بے تحاشا کمی ہے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کی محبت مانگیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا ہے، اگر اپنے بارے میں بھی کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا مصلی پر کتنا دل لگتا ہے۔ اگر آپ مصلی پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ مصلی پہ بیٹھے رہیں، تو خوش ہو جائیے، خوشخبری ہے کہ واقعی آپ کو اللہ پاک سے محبت۔ اور اگر مصلی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مسجد سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تلاوت سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو بہت خطرناک صورتحال۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آپ سب کو اللہ خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے نئی دعا کے ساتھ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔